बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर JKF और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय JKF। आज हम जिस वीडियो पे जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वो इस माशरे का इंतहाई आम टॉपिक है जो हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में मौजूद है और आपको इसके सफ़रिंग्स जो से हैं वो आपको मिलेंगे। जो इसके सफ़र्स हुए हैं इससे आपको हर गली में, हर कोने में मौजूद आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है औलाद की शादी और इस्लाम में किस कदर इजाज़त है कि आप ज़बरदस्ती अपने बेटा बेटी की शादी कर सकते हैं और किस हद तक आपको इजाज़त है, और वालिदैन के हकूक़ क्या हैं, इसके बाद औलाद के हकूक़ क्या हैं। ये सारी आज मैं अपनी जो मैं कोई मुफ्ती नहीं, ना कोई आलिम हूँ, बस एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। उस हैसियत से मैं आपको अपने व्यूज़ बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। अक्सर हमारे यहाँ पे हमारे आलिम हज़रात ही हमें बताते रहते हैं कि शादी की वालिदैन के हकूक़ क्या हैं, उनकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, ये वो हर चीज़। मैं अपने व्यूज़ आपको आज बताऊँगा इस पर, क्योंकि कोई नौजवान इस पर बात नहीं करता और इससे सफ़र होकर साइड पे होकर बैठ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं इस पर डिटेल बात करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्लाम ने वालिदैन के हकूक़ क्या रखे हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए माँ का सहारा लिया और कहा कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए माँ का ही सहारा लिया। तो इससे एक बात साबित होती है कि माँ से ज़्यादा कोई प्यार इंसान को नहीं कर सकता। और इस कुरान मजीद में बहुत जगह पे मौजूद है। अल्लाह अपने बंदों को तलकीन फरमाता है, वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। हर जगह पे तकरीबन काफ़ी कुरान मजीद में ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ पे अल्लाह ताला अपने बंदों को ये नसीहत फरमाता है। तो यकीनन इस्लाम में वालिदैन की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, जो उनकी इताअत और उनकी फर्माबरदारी की बहुत अहमियत है, ये हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक मसला बहुत ही गहरा है, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, ये 20, 22, 25, 30 के इंसान को तो समझ आ जाती है, लेकिन 35, 40, 45, 50 के बंदे को नहीं समझ आ पाती। इसकी वजूहात यही है कि वो एज जोन का फ़र्क है। जैसे 45, 50, 55 के लोगों की सफरिंग हमें समझ नहीं आ सकती, वैसे हम 20, 22, 25, 30 की एज के लोगों की सफरिंग उनको समझ नहीं आ सकती। यहाँ पे ये एक गैप है और बहरहाल हम इसको हम तस्लीम करते हैं। अब बात हम कर रहे हैं कि एक अपनी औलाद की आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं और वो उस पर राज़ी नहीं है, तो इस पर क्या होना चाहिए। मेरे ख़्याल में, मेरी राय के मुताबिक ऐसा है कि हम जिस वैल्यूज़ पे इस बात को डिसाइड करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये फ़ैसला गलत साबित होता है तो इससे सफ़र कौन होगा, मुतासिर कौन होगा। मुझे यकीनन जिसकी आपने शादी की है ज़बरदस्ती, वो इससे यकीनन मुतासिर होगा। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी कॉमन सोसाइटी में एक जुमला हमें हर जगह ज़द-ओ-आम मिलता है कि अल्लाह बेटी दे तो उसके नसीब अच्छे दे। अल्लाह ऐसे कैसे कर सकता है कि आपको बेटी तो दे, उसके नसीब अच्छे ना दे। यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ही हर नसीब। आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप उसके अच्छे नसीब करें या बुरे करें। अल्लाह ताला तो इंसान का भला चाहता है और वो उसी में ही खुश है। वो क्यों किसी का बुरा करे, कि क्यों करे, किस वजह से करे। तो इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है और इसी पे ही हम अपना जो वालिदैन हैं, आप अपनी सोसाइटी में देखें, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपको बड़ी मिस मैचिंग मिलेगी। मिस मैचिंग ऐसे कपल्स आपको मिलेंगे जिसका कोई मैच बनता ही नहीं है, बेफजूल तरीके से, और मैच बस कर दिया गया है, बस हो गया है, और हमें उनकी सफरिंग्स का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। मैं इस वालिदैन से स्पेशली बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि हमारे स्पेशली बेटियों के हकूक़ क्या हैं। आप उसको इतने नाज़ो नम से, इतने नखरों से उसको पालते हैं, उसके आप हर तरह का सुकून, उसकी हर तरह की आसाइश का ख्याल रखते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है, हर चीज़ मतलब कि आप उसके लिए करते हैं, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा हक़ है, उसका सबसे बड़ा हक़, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत पे आप आके ऐसे उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि जैसे ही आपकी बेटी नहीं है, और आप बिल्कुल उसी तरह रोल प्ले कर रहे होते हैं जैसे आप उसके दुश्मन हैं। बाहर देखने वाला
اگر کوئی تھرڈ پارٹی اس کو وزٹ کر رہی ہو، اس کو مانیٹر کر رہی ہو، تو وہ یہی کہے گی کہ یہ دشمنی نبھا رہے ہیں۔ اس قدر آپ اتنا کیوں انٹینسٹی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے؟ اس کی ایک ہی ریزن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ریزن آؤٹ یہی ہے کہ فیملی کے پریشرز، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ فلاں، یہ ٹمک فلاں، یہ ساری چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے ہی آپ اپنے ڈیسیجنز میں اتنے ایکسٹینسیو ہو جاتے ہیں، ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مطلب کہ کسی کی سفرنگ کا بھی اندازہ نہیں رہتا۔ میں اس پوائنٹ پہ بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ ہیومن بینگ اسلامک سوسائٹی میں پسند کی شادی، چلو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ہم بھی نہیں اس کو چلو اچھا سمجھتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ اسلام میں پسند کے ساتھ رضامندگی یہ ضروری ہے۔ پسند اور رضامندگی میں یہ بڑا فرق ہے۔ پسند وہ ہے جو صرف آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بس یہی ہے، بس یہی ہے، اور رضامندی یہ دوسری چیز ہے۔ رضامندی میں آپ جو اپنے بچوں کے لیے پسند کریں اور اس کو ان کی رضامندی لے لیں، ان کو راضی کر لیں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، یہ تو بات بن گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی رضامندی ان پہ تھوپ دیتے ہیں، ان پہ ایسے نافذ کر دیتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کوئی حکم آ گیا کہ بس یہی کام کرنا ہے۔ ہم اصل میں بیسک اسلامک آئیڈیالوجی کو بھول چکے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی، ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اوپر سے آ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا جائے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس طرح علی کا رشتہ آیا ہے کہ تمہارا نکاح کر دیں۔ تو میں اس چیز کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہے، یقین ہمارا ایمان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی بات تو نہیں ٹالنی تھی، لیکن اگر وہ ٹال دیتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات کو اہمیت دیتے۔ امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ اپنی بچیوں کے نکاح اس طرح کرنے ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایسا ظلم اور ایسی زبردستی کی ہے کہ ہر تاریخ میں آنے والا انسان شرما کے رہ جائے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میری اگر کوئی نشانی یہاں موجود ہے نا، تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ہم اس رشتے کی فارمیشن، اس کا سٹارٹ اتنا گندا کر دیا ہوا ہے، اسپیشلی ان والدین، سارے والدین ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ والدین، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں ایسے کیسز اتنے زیادہ، اور خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ نہیں میں کہہ رہا، پڑھے لکھے طبقہ، خاص عقل و شعور رکھنے والا، ضد اور انا پہ ایسا وہ اٹک جاتے ہیں، ایسے اڑ جاتے ہیں کہ اپنے بچیوں کے اپنے مستقبل کا بیڑا غرق کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی کہا کہ یہ رشتہ میری نشانی ہے، اور ہم نے اس کا سٹارٹ بڑا ہی خراب کر دیا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم زبردستی نکاح کر دیتے ہیں، خدا نخواستہ نہ بیٹی خوش رہے اور نہ وہ بیٹا خوش رہے، تو خدا نخواستہ ان کا کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر والدین کہتے ہیں نصیب ہی ایسے تھے، اللہ بیٹی دی تو اچھے نصیبوں سے دے۔ ایسے بالکل بھی نہیں ہے، اللہ نے ہر بیٹی کا نصیب اچھا ہی کیا ہے۔ کبھی یہ ممکن نہیں ہے، کبھی کوئی مسلمان یہ بات مان ہی نہیں سکتا، اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز جو کی ہے بہترین کی ہے، اور ہر بیٹی کا نصیب اچھے سے اچھا کیا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کا نصیب کیوں خراب کرے گا بھائی؟ اس قباحت کو اس ذہن سے نکال کے باہر پھینک دیں۔ یہ صرف خباثت ہے اس ہمارے معاشرے کی کہ نصیب جو سے ہیں وہ اچھے کرے بیٹیوں کے، اور آپ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ہماری سوسائٹی کا یہ رول رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے پہ دکھ کرتے تھے اور ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور بالکل آج بھی زمانہ جاہلیت ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوا پڑا ہے۔ تب کیا کرتے تھے؟ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور یہاں پہ اب حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کی مرضی کے بغیر ان کے نکاح ان پہ منہ پہ تھوپ کے ان کو زندہ دفن کر دیا تھا، وہاں پہ بیچاری مرتی بھی نہیں ہے، ان کو زندہ رہنے کی سزا سنا دی جاتی ہے کہ تمہیں موت بھی نہیں ملنی اور تم نے زندہ بھی رہنا ہے، اور تم اسی آگ میں جلو، صرف اپنی ایک انا کے لیے۔ اور لوگ کیا کہیں گے، اور فلاں کیا کہے گا، تو وہ کیا کہے گا، کہ اس لیے یہ چیزیں، اس لیے یہ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ والدین کو ہوش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے اس پوائنٹ پہ کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔
آپ کا کیا جانا ہے؟ سفرنگ کس کی ہے؟ آپ تو کہہ کے فارغ ہو گئے کہ بیٹی کے نصیب اچھے نہیں تھے بھائی، بس یہ ہو گیا. یو آر دا رسپانسبل فار دس ریزن. اگر خدا نہ خواستہ اس کی لائف خراب ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ پیچ در پیچ آ جاتا ہے، تو پھر کیوں اس کا رسپانسبل آگے کیوں نہیں آتے؟ اپنے پہ ذمہ داری لے نا، کیوں اللہ پہ ڈال دیتے ہیں؟ اس کے نصیب اچھے نہیں تھے، اپنے آپ پہ رسپانسبلٹی لے. جو اس کا زبردستی نکاح کیا جا رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر، اپنی ذہنی تسکین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کی خوش ندی کے لیے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش رہیں، رشتہ داروں کی خوشی کے لیے آپ کریں، اور اللہ سے آپ جنگ کر رہے ہیں، اس کے بنائے ہوئے قوانین سے آپ منہ موڑ رہے ہیں. کتنا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرے اوپر میرے شوہر کے حقوق کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے شوہر کی جسم میں پیپ پڑ جائے، پس ساری جسم میں پس پڑ جائے، اور تم اس کو زبان سے چاٹ کر الگ کرو، تو تم نے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا. اس اتنے زیادہ اس کے فرائض ہیں بیٹی کے، اتنے زیادہ بیوی کے فرائض ہیں، حقوق ہیں شوہر کے، وہ ادا نہیں کر پائے گی. اس کی آپ زندگی جیرن کر رہے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں. اب کر کیا رہے ہیں؟ آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ شیطان کا سب سے بڑا جال کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنا. وہ تو چاہے گا جب بننے سے پہلے میں اس میں ٹانگیں اپنی پھنسا دوں اور بیڑا گرک کر کے رکھ دوں. وہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ آپ کو کیا فرق پڑے گا کہ آپ بیٹی کی شادی کرنی نا آپ نے، اگر ایک لڑکے میں کوئی شرعی گناہ موجود ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ جو بیٹی کی پسند ہوتی ہے یا اس کی رضامندی ہوتی ہے، وہ اس لڑکے سے جو والدین کی پسند ہے اس سے بہت بہتر ہوتی ہے، تو والدین پھر بھی اکڑ جاتے ہیں. نہیں بھائی، میری بس ضد ہے، بس میری ضد ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنی بیٹی کی پسند کی شادی کر دی ہے. کیا عجیب طرح کی خواصیں ذہنوں میں لے کے گھوم رہے ہو نا. آپ کو یہ اگر دین کا نام لے کے آپ یہ خواصیں کر رہے ہیں، اور ہمارا دین اتنا وسیع ہے اور اتنا براڈ مائنڈڈ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کے نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دھوکہ دینا کس کو آپ چاہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو، بیٹی کو دے رہے ہیں، یا آپ کر کس کے رہا دھوکہ رہے ہیں؟ اپنا سارا آپ حسب و نسب ضائع کر رہے ہیں، اپنی آپ ہر چیز ضائع کر رہے ہیں صرف اپنی انا کی وجہ سے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہر چیز سفرنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس چیز سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوگا. بیٹی ظاہری سی بات ہے متاثر ہوگی بیچاری، خدا نہ خواستہ وہ چل نہ پائے. اب میں آپ کو ایک بھینس کی مثال دیتا ہوں. سڑک پہ آپ نے ایک بھینس کو آپ رسی ڈال کے اس کو کھینچ رہے ہیں، بیچاری اس کا دل نہیں کر رہا جانے کو، لیکن آپ اس کو ڈنڈے مار کے لے جاتے ہیں. کیا ابھی جو ہم بیٹیوں کے ساتھ جو والدین کر رہے ہیں، کیا وہ اس بھینس کی طرح نہیں کر رہے؟ وہ جانا ہی نہیں چاہ رہی، آپ اس کو پھر بھی دھکے مار مار کے بھیج رہے ہیں. ہم کس قدر بے حس انسان بن چکے ہیں؟ کیا ہم میں سینس نہیں ہے؟ اور جب آپ 20-25 کے تھے، جب آپ کی شادی کا معاملہ تھا، تب آپ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، اور اب آپ 55-50 کے 45 کے 60 کے ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے. آپ اس چیز کو لفظی پڑھ لیتے ہیں لیکن مانتے بالکل بھی نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے. آپ کو اس والدین کو اسپیشلی سوچنا پڑے گا، اس بات پہ سوچنا چاہیے. اور ہمارے ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ کو کیس ملیں گے، اور ہر گھر کا یہ معاملہ بنا پڑا ہے، اور کوئی عالم اس پہ بات نہیں کرتا. اگر بات کرتے ہیں تو وہ ڈبل سائیڈڈ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایج ہو چکی ہے، وہ 45 50 55 کے ہیں، وہ سنیریوں میں گھوم پھر رہے ہیں. میں مانتا ہوں ان کا اپنا نالج ہے، ان کی اپنی علمی ہے، نیت ہے، مانتا ہوں اس چیز کو. لیکن اس بات کو جو ایک نوجوان ایج کے جو معاملات ہیں اس کو بھی تو قریب سے دیکھیں نا. مسائل کو اسلام کے مطابق سمجھنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مصطلحوں میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم ویسے کریں گے تو وہ ہو جائے گا، ہم یہ کریں گے تو وہ. اللہ کا کسی کو ڈر نہیں ہے کہ آپ نے اگلے جہان میں جانا نہیں ہے؟ خدا نہ خاصا یہاں پہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. وہی جب آپ کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، آپ باہر اپنے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے کرسچن جا رہا ہے، آپ اس کو زبردستی پکڑے اور کلمہ پڑھائیں، کیا وہ مسلمان ہوتا ہے؟ بھائی نہیں ہو سکتا. تو پھر یہاں پہ کس قسم کی جبر کر رہے ہیں آپ؟ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اسی سوال سے میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو پہ اپنی رائے دیں اور کمنٹ دیں کہ آیا کہ میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ پوائنٹ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو مجھے سپورٹ کریں اس پہ، اگر غلط ہے تو مجھے بتائیں کہ نہیں سر آپ غلط کر رہے ہیں، یہ اس طرح غلط ہے. کمنٹ میں اپنی رائے ضرور ظاہر کریں تاکہ میری اصلاح ہو سکے. یہ ناظرین یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس ویڈیو کی سمجھ 20 25 28 سال کی لڑکی کو آ سکتی ہے، ہاں 45 50 کے انسان کو نہیں آئے گی. وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم ان کی نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری نہیں سمجھ سکتے. تو کرنا کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کرنا ہے کیا؟ تو ہمارے پاس اسلام کا ایک پورا نظام موجود ہے، اس میں ہم دیکھیں ہم اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے مطابق چلیں. اگر آپ اس بات کو میری بات کے ساتھ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ ٹھیک ہے سر آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سر غلط کہہ رہے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیں. میں آپ انشاءاللہ ضرور اصلاح کروں گا. شکریہ. اللہ حافظ.